देना कि देखो नबी एक पार्टी बनाना, पार्टियां दो थी, एक पार्टी नहीं थी, दो पार्टियां थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पार्टी थे और मुसलमान एक पार्टी थे। इसी तरीके से दूसरी पार्टी थे मुशरिकीन मक्का, कुरैश के लोग उस वक्त। उनमें कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि ना तो उनकी तरफ से जंग शुरू होगी और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग शुरू होगी। ये शर्त थी। 10 साल तक के लिए उन्होंने खच्चे मारना शुरू कर दी। अब इसने क्या कहा, कहता है बट देन बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट फार फ्रॉम मक्का ही हिमसेल्फ, ऐ चेक करो ऐ जुमला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ही मुआहदे को कैंसिल कर दिया एंड नेवर अलाउड एनीवन टू टेल मक्कान्स, मक्का के लोगों को पता चलने से रोक दिया किसी को भी, कि उनको पता ना चले कि हमने कैंसिल कर दिया हुआ है। ये दस्तूर दिया। एंड देन ही गैदर ऑल द फोर्सेस एंड अटैक्ड मक्का एंड कैप्चर्ड इट। फिर फतह मक्का हुआ। चेक करो जरा। अब हमने इस आर्ग्यूमेंट की धज्जियां उड़ाने के लिए 2-3 चीजों को समझना है, ठीक है? 2-3 चीजों को समझना है। पहले एक ऑडियो सुन लो इसकी, इसी के साथ, ताकि और चीज कंफर्म हो जाए। सुनो जरा। आप सबको पता है बहुत कॉमन लड़ाई है, कभी भी हो जाती है। ये सुनो जरा। दूसरे कबीले के बंदे को मार दिया, ये बात मोहम्मद तक गई, बहुत कॉमन है। उस लड़ाई में एक कबीले के बंदे ने दूसरे कबीले के बंदे को मार दिया, ये बात मोहम्मद तक गई। मोहम्मद ने कहा बेहतरीन, इसकी वजह से मुआहदा टूट गया है, हालांकि जंग नहीं है। खेतों में पानी डालने के ऊपर अक्सर ही लड़ाई होती है, हमारे देहातों में अक्सर ही लड़ाई होती है और कई दफा बंदे भी मर जाते हैं इस लड़ाई के ऊपर। बट कुरान चैप्टर 60 की आयत नंबर 1 में अगर आप देखें, इसकी तफसीर में जाएं, तो मोहम्मद ने मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों को बताया ही नहीं कि फायदा टूट गया। चेक करो। हमने सुलह की हुई है, तफसीर में जाएं तो मोहम्मद चेक करें क्या बोल रहा है, इसको याद रखना आपने। हमने सुलह की हुई है, नहीं कि फायदा टूट गया, मतलब सुकून में बैठे हुए कि हमने सुलह की हुई है। और मोहम्मद के सहाबी ने, लो जी, इस प्रेजेंटेशन जो आपके सामने खुली है उसमें भी और इसकी ऑडियो में भी आपने सुन लिया। नंबर 1, मक्का वालों को पता ही नहीं कि मुआहदा टूट गया है, ठीक है ना जी। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से तोड़ दिया। नंबर 3, वाकया छोटा सा था कि 2 लोग लड़ पड़े थे, ये वाकया था, ठीक है ना, याद रखना ये 3 पॉइंट। आए फतह मक्का के असबाब पर और उसकी बेस पर बात करते हैं। इन 3 पॉइंट्स की रोशनी में पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने जिस चीज को जड़ से उखाड़ना ना, वो है कि क्या मक्का के लोगों को पता था कि ये मुआहदा टूट गया हुआ है कि नहीं। ये बेसिक चीज है, डिटेल क्या है वो बाद में चलेंगे, ठीक है। पहले हम इसका मकू ठपते हैं कि क्या मक्का के लोगों को पता चल गया था कि नहीं। आओ जरा। अच्छा जी, किधर गई ओके, ये जी आपके सामने इनकी पसंदीदा तारीख अत-तबरी है, तो ये बार बार पेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम चले जाते हैं, ये देखना आपने, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये बेसिकली वॉल्यूम बनेगा 8 और पेज है 160, जहां से ये चीज शुरू हो रही है, ठीक है ना। विक्ट्री ऑफ इस्लाम, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ये ट्रांसलेशन ये पेश करता है, ये सारी चीजें पेश करता है। मैं आपको जंप करवाने लगा हूं सारे वाकयात को छोड़ के कि क्या हुआ। क्या कुरैश को पता था कि टूट गया? When Quraysh leagued together with बनु बकर अगेंस्ट खुजा, ये आपने भी याद रखना है, बनु बकर और बनु खुजा, ये मैं आपको भी समझाऊंगा सारा। मगर अभी हमने पहले पॉइंट को उड़ाना है कि क्या कुरैश का लोगों को पता था कि ट्रीटी टूट गई है या नहीं। एंड किल्ड सम ऑफ देयर मेन ब्रेकिंग द ट्रीटी
and covenant that existed between them and the messenger of God by violating the खुजा। कुरैश को इस चीज का इल्म हो गया था जब उन्होंने बनु खुदा के लोगों को मारा बनु बकर के साथ मिलकर कि वो ट्रीटी टूट गई है, और तोड़ते हुए उस कवेनेंट को जो उनके और अल्लाह के रसूल के दरमियान था। अब वो कहते हैं, ये तबरी कहते हैं कि ये बुनियाद बनी मक्का, वन ऑफ द थिंग्स दैट प्रॉम्प्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। एक तो यहां से चीज पता चलती है कि ट्रीटी टूटी। अच्छा जी, दूसरा हवाला, दूसरा हम ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेट, अच्छा जी 163 पेज पे हम आ गए हैं। ये आपने देखना है। तफसीर तारीख तबरी जो है वो क्या कहती है, वो कहते हैं, तो बुज़ैल वर्का सेट आउट विद अ ग्रुप ऑफ मेन फ्रॉम खुदा, दे केम टू द मैसेंजर ऑफ गॉड इन मदीना एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड बिफॉलन देम एंड हाउ कुरैश हैड बैक्ड बनु बकर अगेंस्ट देम। ये भी आपको डिटेल में जाएगा। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई थिंक यू विल सी अबू सुफियान कम टू स्ट्रेंथन द पैक्ट एंड एक्सटेंड द टर्म। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम अबू सुफियान को आते हुए देखोगे, क्योंकि कुरैश को यह पता चल गया है कि जो हरकत इन्होंने की है ना, इससे पैक्ट टूट गया है। वो इसके एक्सटेंड करने की, इसको चेंज करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, चले इसको रोकते हैं हम यहीं पर। अब आपको दूसरी सॉरी, ठीक है, दूसरी जगह से हम दिखाते हैं क्या कुरैश को पता था या नहीं, क्योंकि इसका मेन एतराज ओथ ब्रेकर का तभी हो सकता है जब ये जो इल्जाम लगाना चाह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यानी कुरैश को पता ही नहीं था, वो तो सुकून से बैठे थे कि जनाब बड़ा सुकून बन गया, वो तो सुकून से बैठे थे। तो ये हम देख लेते हैं। चलो ये जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, मैं पहले इसको ले जाता हूं शुरू में ताकि हम रेफरेंस कवर कर लें। ये दूसरा हवाला, ये मैं क्यों पेश कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पेश करता है। देखो यसुदी कुथिये, ये वाकदी किताबुल मगाजी वाकदी की, इस वाकदी को पेश कर रहा, वाकदी करता रहता है ये, तो वाकदी को पेश करता ना। हाँ जी, मोहम्मद बिन उमर वाकिद अल मुतवफ़ा 207 हिजरी, ठीक है जी, ये आपके सामने 3री सदी का। अच्छा जी, दक्तूर मास्टन जॉनस, तेरा क्रिस्टनी जो तहकीक कर रहा है इसकी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, इसमें हम चले जाएंगे कि वाकदी क्या सोर्स बताता है मक्का के हवाले से। वाकदी क्या बताता है सोर्स इसके हवाले से, ये हम जा रहे हैं 800। ये जी मक्का फतह जो है उसके हवाले से, ये आखिरी हेडिंग जो है ना, शानु गज़वतुल फतह, गज़वा फतह जो है, फतह मक्का जो है उसकी शान वो कहता है जी हम आपके सामने रखते हैं। तो पेज नंबर बनेगा जनाब ये 780, इधर से चलते हैं हम 780 पर। अच्छा जी 780 यहां से, ये देखें जी शुरू होने लगा आपके सामने। अच्छा जी, गज़वा फतह के हवाले से वाकदी किस्सा बयान करने लगा है। तो मैंने आपको पहले बताया, पहले स्टेप पे हम जा रहे हैं कि क्या कुरैश को पता था या नहीं, और क्या अल्लाह के रसूल ने उनको खबर दी थी या नहीं। ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। फिर हम जाएंगे कि क्या वो छोटा सा वाकया था दो बंदों का कि पानी पीने पर आपस में लड़ पड़े और अल्लाह के रसूल ने जंग छेड़ दी, वो क्या वाकया था आपको बताते हैं। पहले चलें जी, लो जी, ठीक है, ये चलते हैं आगे। ठीक है, ये वो वाकया चल रहे हैं। हाँ, ये यहां से शुरू होने लगा जी। ये पेज नंबर देख लें 783, 783। वदखलत
الرؤوس قریش فی منازلہم وہم یظنون اللہ یعرفوا. قریش کے لوگوں نے جب ایک رات پہلے جو کانڈ کیا تھا نا کہ بنو خزاع کے لوگوں کو مارا، اور تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ تھے جن کو انہوں نے مارا تھا، 23 کے قریب لوگ تھے ایک روایت کے مطابق، بنو خزاع کے لوگ تھے، اور مارا بھی حرم کے قریب جا کر تھا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو جن لوگوں کو مارا تھا نا ان کے بارے میں انہوں نے کہا وہ سوچ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں چلے گا اس واقعے کا. وَأَلَّا يَبْلُغْ هَذَا ٹھیک ہے، وَأَلَّا يَبْلُغْ هَذَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں پہنچے گی، آقا دو جہاں تک یہ بات نہیں پہنچے گی. وہ یہ سوچ رہے تھے. دیکھو 784 نمبر صفحے تھے. دیکھ وَتَنَحَّتْ قُرَيْشُ وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا. قریش کو شرمندگی تھی، they were regretting. ٹھیک ہے نا، وہ ریگریٹ کر رہے تھے، ندامت میں تھے جو انہوں نے یہ کانڈ کیا تھا. کیا کہ مسلمانوں کو مارا، بنو خزاع کو مارا، ان کے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ان کا حلف لیا ہوا تھا ان کو مارا. وعرفوا اور وہ جانتے تھے ان هذا الذي صنعوا نقض للمدة. ٹھیک ہے، وہ کہتے ان هذا الذي صنعوا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عرفوا، چیک کر جملہ، چیک کر یہ والا، یہ اس پوائنٹ کو جڑ سے اکھاڑتا ہے ان کے، کہ ان کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ان پر شب خون مارا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بڑی شانتی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کانٹریکٹ توڑ دیا ہوا ہے. یہ واقعی لکھ رہا ہے تمہارا والا واقعی، سیدھی بات ہے، ہم تو بھائی پوری سند کو اون کرتے ہیں، اوتھنٹک کو. ٹھیک ہے نا، تاریخ میں تم گھستے ہو جا کے ان میں، تو پھر اب تمہیں اس چیز سے جواب دیا جائے گا. یاد رکھو، جو میڈیسن تو کھائے گا نا اسی کو میں تیرا انجیکشن بنا کے نا تیرے اندر ٹھوکوں گا، وہ انجیکشن لگا کے. وعارفوا، قریش مکہ جانتے تھے، they knew ان هذا الذي صنعوا، کہ جو کانڈ انہوں نے کیا ہے، نقضن، یہ توڑ دے گا اس ٹائم پیریڈ کو، للمدتی، اس ٹائم کو، والعہدی، اور اس کانٹریکٹ کو، اس اوتھ کو، الذی بینہم، جو قریش کے درمیان تھا، وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے درمیان تھا. پوائنٹ نمبر 1 کہ قریش کو پتا تھا کہ وہ یہ گند کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو بھگتنا پڑے گا. لو جی، دوسری چیز اب سنیں. جب یہ کانڈ ہو گیا جی، جاء الحارث بن حشام وابن ابی ربیع، یہ 2 لوگ، الی سفیان بن امیہ کے پاس آئے، وَإِلَى سہیل بن عمر وَإِكْرَمَةَ بن ابی جہل. 2 لوگ ان 3 لوگوں کے پاس آئے. فَلَامُوهُمْ، انہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا، فی ما صنعوا من اونہم بنی بکر. تو بنی بکر میں نے آپ کو 2 کریکٹر ہیں، بنی بکر اور بنی خزاع، یہ 2 قبیلے تھے. چلیں دس از دا ٹائم کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں. یاد رکھیں صلح حدیبیہ میں یہ صلح پائی تھی کہ 10 سال تک مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے ساتھ روس کریں گے اور ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. اس میں ایک شرط تھی، وہ شرط یہ تھی، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ غور سے پہلے سن لیں، اس کے بعد ہم اس کو لے آئیں گے. وہ شرط یہ تھی کہ اگر کبھی بھی ان 10 سالوں کے اندر کوئی قبیلہ قریش سے ملنا چاہے یا کوئی قبیلہ مسلمانوں سے ملنا چاہے تو ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں شامل سمجھے جائیں. اگر جس قبیلے نے جن کے ساتھ وہ شامل ہو گیا ان کے اوپر اٹیک کرنا بھی ایسے ہی ہوگا جیسے مین جو پارٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا. مثال کے طور پر اب اس طرح سمجھیں، بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو اس کانٹریکٹ کے اندر قریش کے ساتھ شامل ہو گیا، اور بنو خزاع وہ قبیلہ تھا جو اس کانٹریکٹ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا. مگر عجیب بات یہ تھی کہ صلح حدیبیہ ہونے سے کئی سال پہلے بنو بکر اور بنو خزاع آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے سے قتل و غارت کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آپسی دشمنی جو تھی نا، یہ سروائیول کے لیے ان کو 2 گروپوں میں لے آئی. مگر اسلام آنے کے بعد جب سے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے،
بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ رک گئی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد بنو خزاعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. بنو بکر جو ہے یہ قبیلہ قریش کے ساتھ مل گیا. اب ہوتا کیا؟ بنو خزاعہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ملا تھا اس کے اوپر اٹیک کرنا ایسے ہی تھا جیسے اس کانٹریکٹ کو توڑ دینا. یہ شرط تھی، یہ اوتھ کی شرط تھی، اس کووننٹ کی یہ شرط تھی. اور اگر کسی نے بنو بکر کے اوپر اٹیک کیا تو وہ یہ سمجھا جائے گا جیسے قریش کے اوپر اٹیک ہوا ہے، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، جیسے جنگ شروع ہو جائے گی. اب ہوا کیا؟ ایک علاقہ تھا جہاں بنو بکر اور بنو خزاعہ کے لوگ پانی پلایا کرتے تھے. پہلے وہاں پر آپس میں جنگ یا لڑائی کے نتیجے کے اندر بندے مر گئے تھے. یہ وہیں کھڑے ہوئے تھے، پانی کی وجہ سے نہیں لڑی اس وقت جو یہ کہہ رہا تھا، وہیں کھڑے تھے. ان لوگوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے 23 کے قریب 20+ لوگوں کو قتل کر دیا، 20+ لوگوں کو مرڈر کیا بنو بکر نے بنو خزاعہ کے. ان میں سے جو لوگ بھاگے بچے ان لوگوں نے جا کے مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کو خبر دی کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، کھڑے کھڑے ہماری صلح تھی، سب چیزیں رکی ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، دیکھو 10 سال کے لیے جنگ بندی تھی، جو قبیلہ جائے گا وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے ہتھیار اٹھایا، قتل کیا اور حرم کے قریب جا کر قتل کیا. اب ہوا کیا یہ آپ نے سمجھنا ہے. اگر بنو بکر نے اکیلے یہ سارا معاملہ کیا ہوتا تو اور بات تھی. اگر بنو بکر نے اکیلے، بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے قریش کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلحہ دیا، چھپ کے گئے، اپنے غلاموں کو بھیجا لڑائی کے لیے اور بنو بکر کی سپورٹ کی بنو خزاعہ کے خلاف. یہ اعلان جنگ تھا، یہ عہد توڑنا تھا، یہ تھا اوتھ بریک کرنا. اللہ کے رسول نے صرف جوابی کاروائی کی تھی. یہ جھوٹ بولتا ہے فراڈیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بغیر یہ معاملہ کیا، ان کو خود پتا تھا. اب واپس لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو میں بات کر رہا تھا. اب آپ سمجھے، ٹھیک ہے جی. تو حارث، ابی ربیہ، سفیان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرا بن ابی جہل کے پاس آئے اور ان کو کرٹیسائز کیا، کنڈیم کیا کہ تم نے من اونہم بنی بکر کی مدد کیوں کی، ہمارا کام خراب کر دیا. اور ان کو یاد دلایا کہ وَأَنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مدّہ، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے 10 سال جنگ بندی ہے. وَهَذَا نَقْزٌ، اور سنو الودیا پٹھیا، مشرکین مکہ قریش کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس امید میں بیٹھے تھے کہ کانٹریکٹ قائم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جنگ ہو جائے گی. ہاں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، مگر ان کو یہ پتا تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے ہاذا نقض لہا، یہ کانٹریکٹ توڑ رہا ہے، اوتھ بریک ہو چکی ہوئی ہے. یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جمپ کر رہا ہوں کئی جگہوں پر. لو جی، حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ربیع جو اوپر پہلے سفیان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے تھے، وہ اب ابو سفیان کے پاس آئے. یاد رکھنا چاہیے کہ بدر کے واقعے کے بعد چونکہ ابو جہل پھڑک گیا تھا تو ابو سفیان جو ہیں اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، لہذا یہ اس وقت لیڈر مانے جاتے تھے. تو حارث بن ہشام جنہوں نے اوپر پہلے ان کو برا بھلا بولا تھا، عبداللہ بن ابی ربیہ، یہ ابو سفیان کے پاس آئے اس وقت جو نان مسلم تھے. اب کیا کہتے ہیں سننا. فقالا، ان دونوں نے کہا ابو سفیان کو، ھذا امر، یہ جو ہوا ہے نا اس رات، لا بد لہ من ان یصلح، اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے ابو سفیان، کام خراب ہو گیا ہے، بڑا ضروری ہے. واللہ لئن لم یصلح، اگر اس معاملے کو ٹھیک نہ کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تمہیں بتائیں گے، وہ آئیں گے، ڈرو. ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہندہ بنت عتبہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ بھائی بڑا پسند آیا، میں بڑا سخت اس سے ڈر گیا ہوں اس سے. انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھ لی ہیں، ہاں خون بہ رہا ہے. ثم کان ذلک الدم لم یکن فکارہ القوم ھذا، وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ کس ٹائم پہ خواب دیکھ لیا ہے، کام خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے سامنے یہ ساری چیز موجود تھی کہ عہد ٹوٹ گیا اور ان کی آپس میں باتیں تھی. اب اگر ان کو یہ یقین نہیں تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے اس کام کی وجہ سے عہد ٹوٹ گیا ہے، تو وہ یہ پلاننگ کیوں کر رہے تھے؟ ابھی میں آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں. یہ پیج چل رہا ہے جی 385 المغازی کا، جو واقدی کے لیے ہے المغازی، اور والیوم 2 ہے، یاد رکھیں والیوم 2، 3 والیومز کے اندر ہے جو ایڈیشن میرے پاس ہے. اچھا، ابو سفیان، اگلی روایت آتی ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ جو دیکھا ہے نا جی، مارا ابو سفیان مارا من الشر، ٹھیک ہے، ہذا واللہ، ابو سفیان نے کہا واللہ امر لم اشہدہ ولم اغب عنہ، اوے یہ ایسی بات ہو گئی ہے، نہ میں اس سے بھاگ سکتا ہوں، نہ اس کو فیس کر سکتا ہوں، یہ کیا کر دیا ہے، لا حمل ھذا الا علیہ، وہ یہ سارے کا سارا برڈن میرے اوپر پڑ گیا ہے، لیڈر تو میں ہوں، کچے تم لوگوں نے ماری، قتل و غارت تم لوگوں نے کی، میں لیڈر ہوں، میں پکڑا جاؤں گا. تو ابو سفیان جو اس وقت نان مسلم تھے، ان کو خوف آیا، انہوں نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. اب دیکھنا ذرا وہ کیا کہتا ہے، چیک کر یسودی کتیے، ان کو نہیں پتا تھا، چیک کر. ومالی بد ان آتا محمدن فاکلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکلمہ ان یزید فی الہدنۃ ویجدد العہد. ارے یہ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں اور ان کو کہوں پلیز پلیز ہمارے ساتھ کانٹریکٹ رینیو کر دیں، کام خراب ہو گیا ہے. وہ کہہ رہی ہے قبل ان یبلغہ ھذا الامر، اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چل جائے، میں پہلے چلا جاتا ہوں. تو قریش نے کہا ابو سفیان جلدی جاؤ، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے. وندمت قریش علی ما صنعت من اون بنی بکر علی خداع، قریش ندامت میں تھے، ان کو پتا تھا ہم سے کام خراب ہو گیا ہوا ہے. اور یہ بات ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتا تھا، وہ تو دوڑے لگ گئی ان کی، اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے بدلہ لیں گے اور ریونج لیں گے، کیونکہ انہوں نے 23 کے قریب بے گناہ لوگوں کو مارا، صلح کے دوران مارا، اور بار بار یہ حرکتیں کرتے رہے. پہلے بنی مستعلق والا معاملہ بھی ہوا، اس کے بعد اگلے والے معاملات ہوئے، غزوہ احزاب کے بعد یہودیوں کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کی، کرتے رہے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہونا تھا. اچھا جی، ابو سفیان نکل گیا جلدی اور جا کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اس نے آ کے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے بات ٹالے. یہ دیکھ، اب دیکھنا یہ دوسرا اعتراض اس کا اڑنے لگا. اب یہاں سے دوسرا اعتراض 786 المغازی والیوم 2، اس نے کہا نمبر 1، مشرکین مکہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہوا ہے، وہ تو یہ سوچ رہے تھے صلح ہے، یہ جھوٹ بولا اس نے، ان کو پتا تھا. نمبر 2، اس نے کہا اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں کہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. لو اے تیرے سامنے اے سننا ہوں، چیک کر. بنو خزاع کے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ دیکھیں ہمیں اس طرح مارا گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بنو بکر. انہوں نے کہا کہ بنو بکر کے سارے لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں، بنو نفاسا، اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو اس کا قوم کا لیڈر ہے نوفل بن معاویہ نفاسی، یہ نفاسی قبیلے کا، بنو بکر قبیلے کے چھوٹے ٹکڑے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ایک ٹکڑا تھا بنو نفاسا اور ایک بنو ذل بھی تھا جو بعد میں انٹر ہوا تھا. خیر بہرحال انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ اے سندرا، تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، اے سن لدرا آدھا بطر میں بنی بکر وانا باعث، یہ انا باعث، انا باعث الی اہل مکہ، میں ایک امبیسڈر کو، ایک میسنجر کو، ایک قاصد کو بھیجنے لگا ہوں مشرکین مکہ کے پاس. فسائلہم من ھذا، وہ ان سے پوچھے اس لڑائی کے بارے میں کہ یہ کیا چکر ہے. ومخیرہم، اور ان کو اختیار دے، ان کو آپشنز دے، فی خصال، چند شرطیں. تو ایک شخص کو اللہ کے رسول نے ان کے پاس 3 شرطیں دے کر، بین احدی ثلاث خلال، 3 میں سے ایک شرط قبول کرو.
ان کو بھیجا. اب اللہ کے رسول نے بتایا تھا جھوٹے فراڈیے جھوٹ بولتا ہے. بین ان یدو خزاع او یبرأ من حلف نفاسا. اللہ کے رسول نے 3 چیزیں دی. نمبر 1، بنو خزاع کے جتنے لوگوں کو مارا ہے ان کا بدلہ دو. جتنے لوگ ان کے مرے ہیں ہم تمہارے گرائیں گے. سیدھی بات ہے، قصاص. وہ بندے واپس اب کر دو ہمیں، جو بندے انوالو تھے. نمبر 2، بنو بکر بنو نفاسا کے ساتھ ہاتھ کھڑے کر دے. جس قبیلے نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی ہے نا، یہ سارا گند کیا ہے، ان کے لوگوں کو تم اپنے حلف کے اندر سے نکالو، پھر ہم جانے ہمارا کام جانے، کیونکہ ہم نے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ کانٹریکٹ. ان کو نکالو ورنہ ہم پھر اور معاملہ کریں گے. انہوں نے کہا اگر نہ کیا تو انہوں نے پھر کہا او یمبدو الیہم علی سوائن. تو پھر یاد رکھو اگر تم نے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں کی جو کہ بڑی فیئر ڈیمانڈ تھی. مثال کے طور پر خزاع کے لوگوں کو مارا گیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا ان کو انصاف دو. اگر تم ان کو انصاف نہیں دو گے تو کم از کم اس قبیلے سے سائڈ پہ ہو جاؤ جو اس میں انوالو تھے کمپلیٹلی، ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے. فیئر تھا. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھوں گا تم سب کے سب شامل تھے، سب کے سب علی سوائن، سب کے سب اس میں شامل ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں گے. اینڈ گیس واٹ، جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچی، بنو بکر کے پاس یہ بات پہنچی، انہوں نے انکار کر دیا نہ تو بدلہ دینے سے، انہوں نے انکار کر دیا نہ تو حلف میں نکلنے سے، اور انہوں نے آخر میں جا کے کہا وَلَٰكِنَّنَا، یہ پیج 787 انہوں نے کہا وَلَٰكِنَّ نَنبِذُ إِلَيْهِ عَلَىٰ سَوَاءٍ. انہوں نے کہا جو کرنا کر لو، ہم سارے ساتھ ہیں. فَرَجَعَ ذَمْرَةٌ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا قاصد بِذَٰلِكَ قَوْلِهِمْ، ان شرطوں کے بعد واپس آیا. فَبُعِثَتْ قُرَيْش، ٹھیک ہے، فَبَعَثَتْ قُرَيْش ابا سفیان بن حرب. ابو سفیان کو پھر قریش نے بھیجا، گھر گئے، تسأل کہ جا سوال کر اللہ کے رسول سے، این یجدد العہد، اے دیکھو کانٹریکٹ ٹوٹا تھا کہ نہیں ٹوٹا تھا، اے دیکھ دیکھ دیکھ، یہ سودی کتیے کچھ خود بھی پڑھ لیا کر، مائی عربی کی جو بیری جیف تھوڑی محنت کر لے، کرسچن مشنری سے ان کی گوٹیوں سے اٹھا کر تو پریزنٹیشن لے کے آتا ہے. این یجدد العہد، کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ رینیو کر لیں، پلیز نہ توڑیں. وندمت قریش علی رد الرسول بما ردہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پھر اب تم ایسے چلتے ہو تو ایسے ہی چلیں گے. یہ ساری بات ٹھیک ہے جی. یہ مغازی کے اندر سے میں نے آپ کو سنایا. اب آپ نے سمجھنا ہے اتنی بڑی بات تھی، یہ کہتا ہے چھوٹی بات، ایک بندہ مر گیا فلانا. اچھا مثال کیا دیتا ہے، کہتا ہے جی اس طرح کی لڑائیاں تو کھیتوں میں ہر جگہ پر ہوتی رہتی ہیں، اس وجہ سے جنگ. الو کے پٹھے، ایک ریاست کے انڈر 2 لوگوں کا لڑنا اور چیز ہے. مثال کے طور پر انڈیا کے اندر 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے، ان کو ڈیل کرتی ہے کیا؟ پولیس. مگر 2 ریاست کے لوگ آپس میں اگر لڑ پڑے بارڈر پر یا کوئی ایسی جگہ پر، اس کو ڈیل کرتی ہے آرمی. الو کے پٹھے، تو مثال دیتا ہے ایک محلے کی، اور جنگ یہاں پر ہو رہی ہے، 2 قبیلوں کے درمیان مسئلے بنے ہوئے ہیں، ایک پولیٹیکل رفٹ ہے، ڈیل ہوئی ہے، کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کے اندر وہ سارے ڈرامے کر رہے تھے. وہ لوگ مدد کرتے تھے اسلحے کے ساتھ، انہوں نے ساری یہ چیزیں کی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہاں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے سارا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، البدایہ والنہایہ میں بھی، تاریخ طبری کے اندر بھی، مغازی کے اندر بھی سیم انسیڈنٹس آپ کو ملتے ہیں جو اس کو کنکریٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس معاملے کے اندر بالکل سچے تھے. فتح مکہ، اسی لیے یاد رکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانٹریکٹ توڑ رہے ہوتے، کوئی عرب کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا تھا. یہ پوائنٹ یاد رکھو. عرب کے لوگ سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے وہ اپنے عہد کو توڑنا، یہ عرب میں مانا جاتا تھا. پتہ کیوں؟ بنو بکر کے لوگوں نے بھی بنو نفاسا کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے. پتہ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم نے حلف لے لیا، ہم کیوں چھوڑیں، ان کی غلطی ہوگی، انہوں نے دشمنی کی، اپنے بندے بھی نہیں دیے. تو سب سے مشکل کام ان کے لیے یہ چیز سمجھی جاتی تھی.
آپ مجھے بتاؤ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پولیٹیکلی اسپیکنگ، پولیٹیکلی مثال کے طور پر آج